बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दलील नाकस हो तो सोच भी नाकस होती है, और सोच नाकस हो तो ज़िंदगी नाकस हो जाती है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि जो मोहब्बत का ग्रेट स्टेशन है उसका ज़िक्र किया था। आपको याद हो, उसमें जो उन साहब जिन पे आपको बहुत कुछ लोगों को गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी शादी के बाद अगले साल एक और शादी की, और उस दूसरी बीवी से भी उनके 3 बच्चे थे, और उस ताल्लुक़ को उन्होंने अपनी पुरानी अहलिया से छुपाए रखा या उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। झूठ नहीं बोला, डिस्क्लोज़ नहीं किया, पर वो एक शरई समाजी तौर पे नोन उन बच्चों के वो बाप थे, और उन बच्चों के साथ उनका ताल्लुक़ एक बाप का था। उनके वो पालने वाले थे, उनको टेक केयर करने वाले थे। किसी एक आदमी अगर कहा होता तो शायद मैं इस पर बात भी ना करता, क्योंकि वो इतनी अगली सी बात होती कि उसको दरगुजर कर देना चाहिए। पर इस पर कि कितनी ही ख़वातीन ने, और उनके जुमलों से ये लग रहा था कि उनकी उम्र भी बड़ी है, मेच्योर। दे वर नॉट गर्ल्स, दे वर लेडीज़, दे वर मेच्योर गर्ल्स, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी के 8-8, 10-10 साल गुजर चुके होंगे। उनमें से कितनों ने कहा अगर मर्द को ये हक़ है तो फिर हमें भी मिलना चाहिए। मैंने सोचा एक लम्हे को उनकी बात मान ली जाए तो हमारी दुनिया का नक्शा क्या होगा। मैं सिर्फ उसमें आपको एक सीन दिखाता हूँ जिसका आई विटनेस हूँ। इस सीन में 2 औरतें हैं, दोनों का ताल्लुक़ 2 मुख्तलिफ़ शहरों से है। दे केम टू मी, और उन्होंने कहा कि हम ज़िंदगी में ये किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ हम अपना कैथारसिस करने आए हैं कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ज़िंदगी लेविश मैंने गुजारी, मियाँ की तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो अब मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास जाती हूँ और उनके साथ महीने में 1 दफ़ा रात बसर करती हूँ, और 20,000 या 22,000 मुझको वो 1 दफ़ा का देता है, और उससे मैं बच्चों की फ़ीस देती हूँ, बच्चों के कपड़े। व्हेन शी वाज सेइंग दिस, उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, पर मेरा जिस्म कांप रहा था। दूसरी ने भी कोई इसी तरह का, और ये दिखने में भी खूबसूरत पढ़ी लिखी ख़वातीन थीं। जिस दिन उनके बच्चों को पता चलेगा उन पे क्या बीतेगी, क्या अपनी माँओं के गले में वो हार पहनाएंगे, आई डोंट नो। जिस रोज़ उनके मियाँ को पता चलेगा कि 20,000 की खातर ये एक तोइफ़ की तरह अपने जिस्म को किसी को जाके अच्छा खुद चल के जाना, वहाँ रिक्शे में, गाड़ी में, उसके घर जाना, क्या बहाना होता होगा, क्या मियाँ को बता के जाती होगी कि चूँकि मुझे तू पसंद नहीं है, तेरे पैसे थोड़े हैं, तो दिस इज़ अ वे आउट जो मैंने ढूंढा है और ये बड़ा शानदार है। क्या ये दलील इस्तेमाल करके ऐसी कोई भी खातून, कोई भी लड़की जिसका मियाँ, अभी तो ये जायज़ ताल्लुक़ था, अगर उसका फ़र्ज़ के नाजायज़ ताल्लुक़ हो तो क्या आप इस रास्ते पे चलेंगे? मिसाल के तौर पे किसी घर में खुदा ना खास्ता, 10 दफ़ा खुदा ना खास्ता कोई मर्द गुनाह के रास्ते पे है और वो सुबह चला जाता है, तो क्या दोपहर को उसकी बीवी गुनाह करने के लिए लोगों को बुलाएगी? उसकी बेटी देखेगी तो शाम को वो भी कुछ लोगों को बुलाएगी। चूँकि बाप गुनाहगार है तो बेटी हैज़ द राइट एंड वाइफ हैज़ द राइट। इस जुमले के बाद नाकस दलील, नाकस सोच, आपकी ज़िंदगी गंदगी से, गलाजत से भर जाएगी। मुझे याद है जब हम बचपन में थे तो 2 भाई हमारे स्कूल में काम करते थे, मुलाजिम थे। दोनों के बारे में कहा जाता था कि ये सिख थे, सिखों से मुसलमान हुए। अच्छा, मैं इसको बहुत तफसील से नहीं जानता, पर यह कहा जाता है कि सिखों के यहाँ 8-8, 10-10 भाई भी अगर हों तो वो एक औरत को ख़रीद लाते हैं और सब उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाते हैं, और कोई नहीं जानता होता कि वो बच्चा किसका है। वो औरत ही जानती है, वही बताती है कि वो बच्चा किसका है, और वो उनके साथ, आई डोंट नो अभी वो ये उनके यहाँ है या नहीं है, पर एक किसी नफीस इंसान का दिल ये नहीं मानता। जिन 2 भाइयों के बारे में मैं बात आपको बता रहा हूँ, चूँकि दोनों को मैंने देखा। दोनों में से एक हमारा मुलाजिम था, और वो खातून एक दूसरे से ब्याही गई, लेकिन उसके गांव के सब लोग जानते थे कि ये बच्चे उसके नहीं हैं जिससे ब्याही गई है, ये बच्चे दूसरे के हैं। उस खातून को कोई मुँह नहीं लगाता था, उसके साथ कोई बात करना नहीं चाहता था। शादी ब्याह पे सब लोग आते थे, पूरे गांव में वो वाहिद खातून थी जिसको नहीं बुलाया जाता था। क्या ऐसी खातून को, मुमकिन उसका उस पर कसूर भी ना हो, पर जो उसने तर्ज़ अमल इख्तियार किया वो 2 मर्दों के लिए अवेलेबल थी।
دنیا میں جتنی بھی فوجیں موو کرتی ہیں، امریکہ کی ہوں، جاپان کی ہوں، کسی بھی اس طرح کے ملکوں کی، تو چھاؤنیوں کے ساتھ ہی وہاں لوکل عورتیں ڈھونڈی جاتی ہیں جو جسم فروش کرتی ہیں۔ ان جسم فروش عورتوں کو سیکس ورکر کہا جاتا ہے۔ ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، پر ان کو پھر حرام کے بچے کیوں کہتے ہیں؟ ان کے بھی تو گھر ہوتے ہیں، ان کے میاں کو دلال کیوں کہتے ہیں؟ ان کو عزت دار لوگ اپنے گھروں کے آس پاس بسنے کیوں نہیں دیتے؟ اگر کسی محلے میں، کسی گلی میں ایسی عورت جو کہے میرا جسم ہے، میں جس کے ساتھ چاہے سو جاؤں، اس دلیل کے تحت کہ اس کا میاں اچھا نہیں ہوگا، تو پھر سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کو وہاں رہنے کی، اس کے خلاف فوراً تھانے میں کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اب ایک انڈیا کی اداکارہ ہے جو اس کو بہت پیسے ملتے ہیں، پر اس سے پہلے وہ پورن سٹار تھی۔ پورن سٹار وہ ہوتا ہے جو ننگی فلموں میں پورا جسم بے لباس کر کے ایک ہی وقت میں کئی مردوں کے ساتھ جنسی عمل کرتی ہیں، جس کو دیکھ کر دیکھنے والے بہت سارے ہوں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، پر جب بھی کسی عزت دار جگہ پہ لوگ بیٹھیں گے تو سب سے زیادہ نفرت ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے کی جاتی ہے۔ ان کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی ملنا نہیں چاہتا، ان کی پوری کمیونٹی الگ ہے۔ یہ راندہ درگاہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہر شہر کی ایک گندگی اور گندا نالا ہوتا ہے اور گٹر ہوتا ہے، یہ ساری پروسٹیچیوٹس اسی گندے نالے جیسی ہیں جہاں جا کے لوگ اپنی گندگی کا اخراج کرتے ہیں۔ ان کو تو کوئی عزت دار ماننے پہ بھی تیار نہیں ہوتا، اور کوئی خاتون پڑھی لکھی اپنے میاں پہ غصے کے بعد اس ناقص دلیل کے ساتھ یہ بات جب آپ ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اندر سے ڈر جائیے آپ۔ اللہ نہ کرے دلیل کی ڈھلوان سے جب بندہ گرتا ہے تو اس کے بعد پھر بے بسی ہوتی ہے اس کی، وہ روک نہیں سکتا اپنے آپ کو۔ جس مذہب میں ہم ہیں، جس دین میں ہم ہیں، آپ سوچئے کہ آپ کا تو بچہ بھی مرد کے نام پہ نہیں جانا جائے گا، ماں کے نام پہ جانا جائے گا۔ بچہ اس کا جس بستر پہ اس نے جنم لیا، مرد اس سے علیحدگی اختیار کرے تو مرد کی طہارت اور مرد کی پاکیزگی کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ اس عورت کو 3 طہر، 3 ماہواری اس کو آتی ہیں، تو پھر اس کو اس کی عدت پوری ہوتی ہے۔ کہیں اس کا نطفہ اس کے پاس نہ رہ جائے اور وہ نئی زندگی میں جائے تو اس پاکیزگی سے محروم نہ کہیں ہو جائے اور نطفہ کہیں مکس نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے جنت بھی اسی عورت کے قدموں میں رکھی گئی ہے جو اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے۔ اس کے امیر ہونے کا، اس کے خوبصورت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا جو بد شکل اور کم شکل اور سانولی اور کالی عورتیں، ان کے پاؤں میں جنت نہیں ہوگی؟ پر ان کو بھی کردار پہ جنت ملنی ہے، ان کو بھی فالو کرنے پہ، ماننے پہ جنت ملنی ہے۔ آپ مانیں اپنی ماں کی، مانیں اپنے باپ کی، مانیں اپنے خدا کی، مانیں اپنے رسول کی، مانیں اپنے قانون کی، مانیں اپنے میاں کی، کسی کے تو بابا مانو گے۔ اگر نہیں مانتے تو ابھی جو حال ہی میں اسلام آباد گیا تھا تو وہاں ایک قریبی، ایک قصبہ بھی نہیں ہے، بڑا شہر ہے، وہاں سے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ میری عمر 52 سال ہے اور میں اپنے میاں سے پچھلے 8-10 سال سے الگ ہوں، میرے 5 بچے ہیں اور وہ اس عمر کے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹیوں نے اور میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ جن بچوں کو آپ نے پالا مشکل میں، کہنے لگے میں اپنے میاں سے، اس کے مزاج اور میرے مزاج میں فرق تھا تو علیحدگی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ڈیورس ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ بچے میاں کی خرابیاں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی تو میں اتنے سالوں سے اسے ملتی تھی، پر ایک دفعہ میرے بیٹے نے اس کو دیکھ لیا، 52 سال کی عمر میں بچے نے اپنی ماں کو اس کے عاشق کے ساتھ گاڑی سے گھر میں اترتے دیکھ لیا، اور اس کے بعد اس گھر میں جو غدر مچا ہوگا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ اس عورت کی ایک لمحے کو بھول جائیے، کیا اس لڑکے کو رات نیند آئی ہوگی کہ جس ماں پہ اسے مان تھا، فخر تھا، وہ ایک جسم فروش عورت کی طور پہ کسی اور مرد کے ساتھ جا کے سوئی ہے، کسی اور کے گھر گئی ہے، اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے بچے، اپنی عمر کا لحاظ کیے بنا، اس دلیل کی بنیاد پہ کہ میرا جسم ہے میں کسی جگہ جا کے سو جاؤں۔ نہ بیٹی نے مانی نہ بیٹے نے مانی۔ یہ ملک، یہ معاشرہ جانوروں کا نہیں ہے، انسانوں کا ہے، اور انسان بھی وہ جو بے خدا نہیں ہے، جن کا خدا ہے، اور وہ جن کی زندگیوں میں پاکیزگی ہے، اور جن کی زندگیوں میں اصول ہے، اور جن کی زندگیوں میں مان ہے۔
ہم اپنی ماؤں پہ، ہم اپنی دادیوں پہ، اپنی نانیوں پہ 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے ان کے، اور برقعے بھی نہیں لیتی تھیں، چادریں لیتی تھیں، چادریں باندھتی تھیں، اور گاؤں کے سارے کام چارہ لینے سے لے کے بھینسوں تک اٹھانا لانا لے جانا، بھینسوں کے بچے جنوانا، ہر کام کرتی تھیں. پر ان میں سے کبھی کسی بچے کو یہ شکایت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی ماؤں کا کریکٹر برا ہے. جب وہ ان کھلے کھیتوں کی طرح ان کی ذات کی سوچ بھی کھلی ہے، اور وہ سب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. جس کا ہو جاتا تھا وہ اس دھرتی کے اوپر نہیں رہتی تھی، دھرتی کے نیچے جاتی تھی. وہ غیرت کے نام پہ جاتی، یا موقع پہ پکڑی گئی، وہاں پریا ہوئی، وہاں سزا ہوئی. جو بھی ڈیویٹ کرتا تھا نون ریکگنائزڈ نارمز کے ساتھ. اے پیاری بچیوں اور اے سمجھدار خواتین، اپنے میوں پہ، مردوں پہ کبھی غصہ کرنا ہو شوق سے کیجیے گا، یو آر رائٹ، لیکن اس غصے میں کبھی یہ نادانی والی سوچ نہ دل میں آنے دیجیے گا. یہ انسان کو ایک بچ کے لیول پہ لے آتی ہے، اور بچ حرام ہے، یاد رکھیے گا. یہ کتے ہوں یا سور ہوں، ان کا گوشت حرام. کبھی پوچھیے گا سائنس سے یہ کیوں نہیں کھانے دیتے. رب نے بھی ان کو حرام کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے اندر غیرت نہیں ہے. جو پگ کھاتا ہے اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر جو جینز ہیں وہ سارے بدل جاتے ہیں. تردید مت کیجیے گا، جا کے پڑھ لیجیے گا. اور وہ لائن میں لگ کے، پرندوں میں بھی چڑا بھی کسی اور چڑے کو اپنی بیوی کے پاس نہیں آنے دیتا، لڑ جاتا ہے. ہر پرندہ لڑ جاتا ہے. ایون آپ کے گھروں میں مرغیاں مرغے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی غیرت نام کی چیز ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائڈ ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن کس کی ہے. شیرنی کے ساتھ کوئی اور ہاتھ تو لگا کے دیکھے. ہر جانور اس میں کانشیس ہوتا ہے. اس کے اندر تو کوئی یہ لکھی پڑی غیرت والی بات نہیں ہوتی، پر جبلت کا مسئلہ ہے. اور آپ کبھی نادانی میں اور غصے میں آپ سوچئے کہاں بادشاہ کے ساتھ ملکہ بن کے، شہزادی بن کے جینے کا آپ کا ایک معیار ہو، عزت ہو، اعزاز ہو، اور کہاں آپ ایک گلی محلے میں رلنے والی ویشیا اور طوائف اور کال گرل کے لیول پہ آنا چاہو کہ وی ہیو دا رائٹ، ہم بھی کسی جس کے ساتھ چاہیں. اردو میں یہ نہیں کہتے کہ جائیں، منہ کالا کرنا کہتے ہیں. اور یہ لوگ اس خاتون کے بارے میں جس محلے میں پتہ چل جائے وہاں وہ رہا نہیں جا سکتا. اس کی بچیوں کی شادیاں لوگ نہیں دیتے. ان گھروں سے لوگ ریلیٹ کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ وہ ہوتے ہیں جیسے کوڑی لوگ ہوتے ہیں. کوڑیوں کو محلوں سے نکال دیا جاتا ہے. کوڑی چھپ کے رہتے ہیں. جزامی ان محلوں میں زندہ لوگوں کی طرح ان کے حقوق نہیں ہوتے. جو معاشرے کی نارمز کو نہیں مانتی وہ معاشرے کے ساتھ زندگی اور عزت اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس ڈیمانڈ کے لیے لازم ہے کہ آپ کا باپ بھی ہو اور آپ باپ کو مانتے بھی ہوں، آپ کا میاں بھی ہو اور آپ میاں کو فالو بھی کرتی ہوں، اور آپ کا بیٹا بھی ہو اور بیٹا بھی حلالی ہو. ان میں سے ہر رشتہ حلالی ہے. جب یہ رشتے حرامی ہوتے ہیں تو پھر عزت، وقار، دانش، ہر چیز رخصت ہو جاتی ہے. انسان جانوروں کی سطح پہ آ کے شاید پورنوگرافی والی انڈسٹری میں جی سکتا ہو، وہاں رہ سکتا ہو کتنے دن، آئی ڈونٹ نو. وہاں اور جو ایک غلیظ کمیونٹی ہوتی ہے اس میں جا کے رہ سکتے ہو. پر ان انسانوں کے بیچ میں جن کا خدا ہو، جن کا دین ہو، جن کے اندر پاکیزگی ہو، جن کے اندر نفاست ہو، جو ایسے لوگوں کا سن کے بھی کانپ جاتے ہوں، آپ سوچئے ان میں سے کوئی بچی یا کوئی عورت نادانی سے اور غلطی سے، جتنی بچیاں نادانی سے یا غلطی سے اپنے ایون محبوب سے بدلہ لینے کے لیے کسی اور کے ساتھ تعلق بناتی ہیں، ہمیشہ وہ رل جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ جسم آپ کا اللہ کی امانت ہے، یوں ضائع کرنے اور لٹانے کے لیے نہیں ہے. اسی طور پہ خیال، اور خیال کی بلندی سے انسان بڑا ہوتا ہے. خیال چھوٹا ہو جائے تو انسان بھی گھٹیا ہو جاتا ہے. میرا رب آپ کو ہمیشہ خیال کی بلندی دے، خواب کی بلندی دے، زندگی کی سربلندی دے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.